बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने एक जानिब तो खौफ के बुत तोड़ डाले हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो डर और खौफ की फ़ज़ा है पूरे पाकिस्तान में, उसे खैबर पख्तूनख्वा जो है वो खातिर में नहीं ला रहा। वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है, वो वीडियो भी आपके सामने चलवाते हैं। जबकि दूसरी जानिब नून लीग और MQM में जो इत्तेहाद है और इसके साथ ही साथ नून लीग का जो मिशन सिंध है, क्या वो पीपल्स पार्टी को इस वक्त तैश दिला सकता है? क्योंकि पीपल्स पार्टी के घर में डाका मार रही है नून लीग, और सिंध जो है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तसल्लुत रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध उसका गढ़ रहा है और हर दौर के अंदर चाहे हुकूमतें बदलती रहे वफाक में, सिंध हाथ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या सिंध भी इस वक्त हाथ से निकल रहा है और जरदारी किस तरह से स्ट्राइक बैक करेगा? क्या इसकी कीमत नवाज शरीफ साहब को विफाक में अपनी मुमकिना हुकूमत की सूरत में चुकानी पड़ेगी? इस वक्त व्हाट आसिफ अली जरदारी इज अप टू एंड व्हाट PMLN इज अप टू, ये आपसी लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा इंकशाफ और एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है, बल्कि मैं इसे दावा नहीं बल्कि इल्ज़ाम कहूँगा, क्योंकि इमरान खान या नवाज शरीफ चीन और सऊदी अरब किसके साथ हैं, इस हवाले से बहुत बड़ा क्लेम जो है वो इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। उस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नाज़रीन इकराम, जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो ट्रस्ट है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का, वो भी अनमैच्ड है। पूरे पाकिस्तान में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इमरान खान की मकबूलियत जो है वो आसमान को छू रही है। हकीकत यही है और सारे के सारे सर्वेज भी यही बता रहे हैं। लेकिन KP की बात कुछ अलग है। दो साबिक वज़राए आला, एक परवेज़ खटक और दूसरे महमूद खान साहब जो हैं, ये दोनों साबिक वज़राए आला जो हैं, ये इस वक्त PTI पार्लियामेंटेरियंस बना चुके, बल्कि इससे अच्छा एक फ्रेज़ यूज़ करता हूँ, बना बैठे हैं या इनसे किसी ने बनवा ली है। और अब उस जमात का जो अवाम ने हशर नशर किया, वो वीडियो क्लिप नहीं भूलता बार बार, जिसमें दो साबिक वज़राए आला, दो हैवी वेट्स, दो पूरी KP की सियासत का रुख मोड़ने वाले, जिन्होंने इमरान खान की तबाहियाँ फेर देनी थी PTI की खैबर पख्तूनख्वा में, वो दोनों स्टेज पे बैठे हैं। साफ़ी पूछता है कि खटक साहब, सामने बंदे कोई नहीं बैठे, खाली कुर्सियाँ हैं और गिन के 7-8 बंदे होंगे। इतने तो एक लोकल MPA का कैंडिडेट, अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार भी हो, वो अपने घर से इससे ज़्यादा बंदे ले आता है, अपने दोस्तों यारों को इकट्ठे कर ले, तो इससे बेहतर कर सकता है वो शो जो दो साबिक वज़राए आला और फिर परवेज़ खटक साहब के नो कमेंट्स। तो इस वक्त ये कहा जा सकता है कि PTI पार्लियामेंटेरियंस का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी जानिब IPP है, लेकिन आप देख लें कि जहांगीर तरीन साहब के पास कम से कम फैक्ट्री वर्कर्स हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन इकट्ठे होकर सरमाया लगा सकते हैं। खटक साहब के पास कोई ख़ास सरमाया लगाने वाली भी उनके इस वक्त आसार नज़र नहीं आ रहे। अब ऑब्वियसली उन्हें है कि जिसने हमें तैयार किया है वो बेड़ा पार भी करवा देगा, लेकिन कितना, किस हद तक? नवाज शरीफ साहब का गुरूर नहीं चाक हुआ, वो अब दर दर जा रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं, बंदों को शामिल करवा रहे हैं। वही बाप पार्टी जो PTI में जाती थी तो मरीम नवाज कहती थी कि बाप के बाप का ऑर्डर है। अब वो जब बाप इनके अंदर शमूलियत इख्तियार करेगा तो सवाल तो होगा कि अब बाप किसकी तरफ है। नवाज शरीफ साहब लाडले का जो टैग है वो भी हटवाने के लिए मंशूर कमेटी को, अवाम की नज़रों में धूल झोंकने का टास्क जो है वो मंशूर कमेटी को दे चुके हैं। अब इस सब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की पिछली निगरान हुकूमत से PTI को कुछ उम्मीदें तो नहीं थी। अब नई जो आपको पता है कि निगरान हुकूमत है, इस सब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला थे, उनकी वफ़ात और इंतज़ामी और आइनी बहरान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में आइन के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान PTI का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में पैदा संगीन इंतज़ामी और आइनी बहरान नहायत तशवीशनाक है। ये सूबे के अवाम और मुल्की सलामती के लिए नहायत परेशानी का बायस है। दस्तूर महज अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इंतज़ामी इख्तियारात सौंपता है। खैबर पख्तूनख्वा जोग्राफिये और दाखिली एतबार से नहायत हसासियत का मुतकाज़ी है। अफगानिस्तान के हालात और निगरान हुकूमत की नाक़िस खारजा हिकमत अमली से सूरत हाल पेचीदा हो रही है। सूबाई असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात और मुंतखब हुकूमत का क़याम नागुज़ीर था। दूसरी जानिब आपको पता है कि नए वज़ीर आला की तकर्री का हुक्मनामा तो जारी हो चुका है। ये एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नए निगरान वज़ीर आला जो है उनके लिए एक मैसेज आप इसे कह सकते हैं। ये कहने में कोई हर्ज मुझे नहीं लगता होगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के बारे में आ रहे हैं। मुस्लिम लीग
لیگ نون والوں کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن ان کے لیے حالات ٹھیک کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں کریٹ کی جا رہی ہیں۔ اب یہاں پر 5 سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی ہیں، انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی نے ملاقات کر کے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ سردار منصب ڈوگر، فاروق رضا مانیکا، نظام الدین سیالوی نون لیگ میں شامل ہوئے۔ آصف عباس اور میاں ماجد نواز نے بھی نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر شہباز شریف نے انہیں خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ کے آنے سے نون لیگ کی عوامی خدمت کا سفر مزید تیز ہوگا۔ نون لیگ جو کہہ رہی تھی کہ ہم اتحاد بھی نہیں کریں گے، ہمیں ایبسلیوٹ کلیئر میجورٹی بھی چاہیے، اب نون لیگ کو بتایا گیا کہ الیکٹیبلز والا دروازہ میاں صاحب بند کر کے اتنا بھی نہ اب دیکھیں اکیلے دوڑ کر اول آنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی فنش لائن سے پہلے سانس پھول جائے، تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ پھر جو فنش لائن ہے وہ لا کے آپ کے ساتھ لگا دی جائے جو میاں صاحب کا تقاضا ہے۔ لیکن اس سب میں ایک جانب تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی متحرک ہو چکی ہے اور آئندہ الیکشن کے لیے سندھ کے اندر بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بہت بڑا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کرنے جا رہی ہے۔ سیاسی اتحاد جو ہے ایک بہت بڑے سیاسی اتحاد کی تشکیل کے لیے پیش قدمی جاری ہے۔ مسلم لیگ نون سندھ میں بھی اپنے سیاسی قدم جمانے کے لیے متحرک ہو چکی ہے اور آئندہ الیکشن کے لیے بڑے سیاسی اتحاد کی تشکیل کے لیے پیش قدمی کرتے ہوئے صوبے کے اہم سیاسی کھلاڑیوں سے ملاقاتیں شروع کر دی گئی ہیں اور اس سب کے اندر جو صف بندیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اب یہ کس کے کہنے پر ہو رہی ہیں، کون کروا رہا ہے، کیا نون لیگ کے اندر اتنی ورتھ ہے نون لیگ کی کہ کوئی ان کے ساتھ ملے یا پھر کوئی ملانے والا ملا رہا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ انتخابات سے پہلے سیاسی محاذ گرم ہونے لگا ہے اور اس سب کے اندر نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سابق وزراء جو ہیں خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق سمیت دیگر رہنما پہلے جے یو آئی رہنما راشد سمرو کے گھر پہنچے اور وہاں انہوں نے سیاسی بیٹھک لگائی۔ راشد سمرو نے نون لیگی قیادت کو لاڑکانہ جلسے کی دعوت دی جس پر انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ نہیں ہم لاڑکانہ میں جو جلسہ ہوگا جے یو آئی کا اس میں شرکت کریں گے۔ نون لیگی رہنماؤں نے کراچی میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے کے سربراہ پیر پگارا سے ملاقات کی، انہیں نواز شریف کا پیغام پہنچایا اور بڑے سیاسی اتحاد کے لیے تفصیلی مشاورت کی۔ مسلم لیگ فنکشنل کو بھی ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ جو ہے بیسیکلی اس کے ریوائیول کے نام پر بھی یہ ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی سعد رفیق نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ سندھ میں متبادل قیادت لائی جائے، ہم کسی کے خلاف اتحاد نہیں بنا رہے لیکن ہم خیال لوگوں سے ایڈجسٹمنٹ ہمارا حق ہے اور ہم وہ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اس سب کے اندر ایاز صادق نے کہا کہ گرینڈ الائنس سے سندھ میں انتخابات کے نتائج کچھ اور ہی ہوں گے، پیپلز پارٹی سے اتحاد ہو سکتا ہے لیکن وزیر اعظم لاہور سے نہیں تو جاتی امرا سے ہوگا۔ یعنی انہوں نے جو بلاول کو کہا ہے، بلاول نے کہا تھا کہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا ہے بالکل جی لاہور سے نہیں ہوگا لیکن جاتی امرا سے ہوگا۔ پیپلز پارٹی اگر اس نقطے پر آ جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے، یعنی پیپلز پارٹی سرنڈر کر دے۔ اب آصف علی زرداری صاحب اس سب کے اندر کیا کریں گے، آصف علی زرداری صاحب اس بات کو کس طرح سے ریسیو کریں گے، تو یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے۔ وہیں دوسری جانب نون لیگ کے ساتھ جے یو آئی کی بھی باتیں چل رہی ہیں لیکن جے یو آئی اپنا رنگ بیچ میں دکھا رہی ہے۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبد الغفور حیدری نے اعلان کیا ہے کہ اگر 2018 کی روایت کو دہرایا گیا تو پھر انتخابات کو قبول نہیں کریں گے اور پہلے سے زیادہ مزاحمت کریں گے۔ اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جے یو آئی کے مرکز نے صوبوں کو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دی ہے لیکن ملکی سطح پر ابھی کسی جماعت سے اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ مرکز میں ہم نے جو صوبوں کے اندر جے یو آئی کی اپنی اپنی تنظیم ہے اسے اجازت دی، آپ جو مرضی کریں، وفاق میں ہم دیکھیں گے۔ یعنی سندھ میں تو یہ الائنس کر سکتے ہیں نون لیگ کے ساتھ لیکن وفاق میں یہ ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں۔ مطلب عوام کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ذرا ایک پیج پہ تو رہیں، پھر نظریات آپ کے کدھر گئے۔ ایک صوبے کے اندر آپ اتحادی بنیں گے اور دوسرے صوبے میں آپ ان کے سلیکٹڈ ہونے کے خلاف مزاحمت بھی کریں گے۔ ہاتھی کے دانت کیا کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوں گے، یا پھر یہ اس سب کے اندر کوئی بڑی واردات کی تیاری کر رہے ہیں۔ اوبویسلی یہ بارگیننگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے نا ایسی ٹیکٹکس، نون لیگ سے ذرا بہتر وزارتیں لینی ہو یا اس طرح کے معاملات کرنے ہو۔ لیکن وہیں دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چین اور سعودی عرب عمران خان کو واپس اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ مولانا صاحب کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے اور میں اسے کلیم نہیں بلکہ ایک الزام کہوں گا، بلکہ آپ مولانا صاحب کی اپنی زبانی سنیں کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ان کی بات کو اگر مان لیا جائے تو کیا چین اور سعودی عرب جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئیں۔ دس از این ایلیگیشن، یہ کوئی دعویٰ بلکہ نہیں، یہ ایک الزام ہے پاکستان کے انتہائی قریبی دوست ممالک پر، اور اس طرح کے باتیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پبلک میں کرنا میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی صورت پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ آپ بلکہ مولانا صاحب کی زبانی سنیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو پشاور میں کیسے خوف کے بت ٹوٹے ہیں۔ اور وہ دوست جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری دوستوں کو ہمارے سے بھی بلند ہے، بحر الکاہل سے بھی گہری ہے، لوہے سے بھی مضبوط ہے، شہد سے بھی میٹھی ہے،
آج وہ کہتا ہے کہ اگر پھر ملک میں اس طرح کے صادق اور امین آتے ہیں تو ہم پاکستان میں اپنا پیسہ ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سعودی عرب ہمارا دوست، ہر مشکل میں اعتماد پر پورا اترنے والا ملک، آج وہ بھی سہما بیٹھا ہے کہ اگر آئندہ الیکشن میں پھر کوئی اس طرح کا امین اور صادق آتا ہے تو پھر ہماری توبہ، ہم پاکستان میں پیسہ ضائع نہیں کر سکتے۔ اور جس کو تم چور کہتے ہو وہ کہتے ہیں یہ آئیں گے تو ان کو ہم پیسے بھی دیں گے اور ملک بھی چلے گا۔ یہاں آئین ہے، یہاں قانون ہے، یہاں جمہوریت ہے، یہاں مملکت کے نظام میں عوام کی شراکت ہے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ گفتگو سنی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دوست ممالک کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان جیسا صادق اور امین لائے آپ دوبارہ تو ہم پیسے نہیں لگائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے پاکستان کے دوست ممالک کے اوپر اور پولیٹیکل معاملات کے اندر انٹرفیئرنس کے حوالے سے۔ اور آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہہ کہ پاکستان کی فورن پالیسی کو خراب کر کے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں کہ امریکہ انوالومنٹ کر رہا ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے سیم اصول کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ظاہری بات ہے جواب طلب رہے گا، یا پھر ہمارے لیے وہی جو ہمیں سوٹ کر رہا ہو اس کے اوپر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، نظام ریاست آنکھیں بند کر لیتی ہے؟ یہ سوال بھی اپنی جگہ جواب طلب رہے گا۔ اب وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ لوکل لیول پر بھی ایک جگہ پر 10 بندوں کا اکٹھا ہونا کتنا مشکل ہے۔ اجازتیں مل جاتی ہیں، کریک ڈاؤنز ہو جاتے ہیں، ڈر اور خوف کی فضا بنائی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک دلچسپ چیز ہوئی ہے، تحصیل چیئرمین ہیں جو پشاور کے، انہوں نے چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے ایک موٹر سائیکل ریلی نکالی ہے، اور ظاہری بات ہے یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں جو لوگوں کو ایک کلیئر میسج دے رہے ہیں، اور اس سے کافی حد تک جو خوف کی فضا بنی ہوئی ہے وہ خوف کی فضا کم ہو رہی ہے۔ آپ بلکہ یہ کلپ دیکھیں، اور اس کے اندر ایک بہت بڑے لیول پہ میسو موٹر سائیکل ریلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک پرامن موٹر سائیکل ریلی جو ہے وہ پشاور کے اندر نکالی گئی ہے، اور یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تناظر میں بات کروں، ورنہ پاکستان تحریک انصاف سے بڑا کراؤڈ پولر آج بھی عوام ان کے ساتھ ہے، اور آپ آج بھی اگر اعلان کر دیں ایک لمحے کے لیے، مطلب ایک سیکنڈ کے لیے یہ اعلان کر دیں کہ ایک دن ہے لاہور میں یہ فلانی جگہ ہے، جو بندہ آیا ایک جگہ نون لیگ کے لیے مختص کر دیں، ایک آپ ساری جماعتوں کے لیے ایک جگہ مختص کر دیں کسی بھی ایک شہر میں اپنی مرضی کے، اور آپ کہیں کہ جی جو بندہ یہاں پر آئے اپنی سپورٹ دکھائے اسے کچھ کہا نہیں جائے گا، اور آپ دیکھیے گا پھر پی ٹی آئی کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں۔ لیکن آبویسلی اگر وہ نہیں بھی نکل رہے تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ سائلنٹ میجورٹی اس وقت کیا کام کر چکی ہے، کیا گیم پڑ چکی ہے، اور جو بیلٹ پیپر والے دن دھاندلا بھی شاید وہ پاسبل کام نہ کر سکے جو اس وقت عوام نے سوچا ہوا ہے، اسے شاید عوام نے جو کرنا ہے اسے ریورس شاید نہ کیا جا سکے۔ اور یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں، اور زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، آئین اور قانون کے مطابق جمہوریت کا تسلسل آگے بڑھے، اسی میں ملک کی بقا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔